औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम। आप तमाम लोगों को माया कहानी न्यूज़ वन की टीम की तरफ से एक बार फिर खुशामदीद और जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में आज का दिन इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। रब ताला ने आका को रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस ज़मीन पर हम सब पर रहमत बनाकर भेजा। इस बात में ना कोई शक था, ना है, ना कभी होगा। रब ताला हमें उनका उम्मती बनाकर रखे और क़यामत के यानी रोज़े महशर के दिन हम सुर्ख़ रूह हो सकें कि रब ताला हमने आपके हबीब अपने आका की तालीमात पर अमल करने की पूरी कोशिश की। इलाहुल आलमीन। हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमें अभी थोड़ी देर पहले ही एक और अफसरदगी वाली ख़बर सुनाई दी, और वो थी कि टर्की में 7.0 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया जिसमें 200 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं। अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत की मामलात फ़रमाए, और ये बहुत ही तकलीफ़ दे ख़बर है, सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। आज माया कहानी में किसकी कहानी आ रही है, उससे पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम किसी के लिए राय कायम करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, किसी की कोई कहानी या किसी कहानी की एक तस्वीर का कोई पहलू हमारे सामने आता है, तो हम फ़ौरन एक राय कायम कर लेते हैं। हम कोशिश भी नहीं करते कि उस तस्वीर का अगला रुख देखने की एक ज़रा सी एफ़र्ट तो डालें एटलीस्ट। यानी कि तस्वीर के एक नहीं 3 रुख होते हैं। एक वो जो आप देख रहे हैं, एक वो जो मैं देख रही हूँ, और एक वो जो हकीकत है। हकीकत आज की कहानी में क्या रुख इख्तियार करती है, या दरअसल असल हक़ाइक़ थे क्या, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन कम से कम आप और मैं इतने तो हम समझदार अब हो चुके हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सच और कितना सच नहीं है। आज जिनकी कहानी है, उनकी कहानी की एक झलक देखने से पहले मैं सबको बताते चलूँ, जब ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो जितने भी आने वाले लोग अपनी कहानी लेकर माया कहानी की टीम से या न्यूज़ वन से राब्ते में आए, उनके लिए ये बड़ा क्लियर था कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पर आ रहे हैं, अपनी कहानी, अपना मौक़िफ़, अपना दर्द, अपनी आप बीती सुनाने के लिए। तो ये बात वाज़ेह रहे कि आने वाले तमाम लोग इस प्रोग्राम में अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, उन पर किसी किस्म की कोई भी ज़ोर या ज़बरदस्ती किसी ने नहीं की। देखते हैं आज किसने हमें अपनी कहानी बताने के लिए राब्ता किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यास्मीन ख़ान और मैं सादिकाबाद से बिलोंग करती हूँ। माया ख़ान की जो है वो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ इनका प्रोग्राम जो ख़वातीन के टॉपिक पे होता है। तो मेरे दिल में एकदम से ख़्याल आया कि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है। अगर मैं अपना आके कुछ स्टोरी बताऊँगी, हो सकता है काफ़ी औरतों की रहनुमाई हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है, और मैंने फेस किया है जो उसमें मैं रही नहीं, उस लाइफ को मैंने यानी कि दोहराया नहीं, उसको याद नहीं रखा। मैंने सरवाइव किया और फाइट की और अपनी पहचान बनाई बगैर किसी मर्द के सहारे के। तो आज मैं जहाँ हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया है मुझ पे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कहानी जो है दूसरी औरतों की रहनुमाई के लिए लाजिम तौर पर माया खान के जो है इस प्रोग्राम में बताऊँ, ताकि दूसरों की रहनुमाई हो। आइए आपको आज के शो में कराची से दूर सादिकाबाद यानी कि पंजाब के एरिया में लेके चलते हैं, जहां पर यास्मीन ने हमसे, हमारी टीम से राब्ता किया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। यास्मीन ने एक बात बड़ी उम्दा कही कि मैं रहनुमाई करना चाहती हूँ, तो मैं उसका जवाब ये दूंगी कि रहनुमाई जो भी करना चाहे, मैं यहाँ पर सीखने के लिए हूँ। मुझे सीखना है आपके तजर्बे से, मुझे सीखना है आपकी कहानियों से, मुझे सीखना है आपके साथ जो हुआ उससे। हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ला सकूं, क्योंकि ट्रस्ट मी, टेलीविज़न पे बैठ जाना, टेलीविज़न पे कोई शो मिल जाना, या टेलीविज़न पे बैठकर बात करना, उससे कहीं ज़्यादा आसान है जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को समझ नहीं पाते। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह, मुझे किसी की नहीं, अपनी ख़ुद की इस्लाह करनी है। तो आज जो कहानी है यास्मीन ख़ान की, क्या हुआ उनके साथ, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, क्या उनकी फ़ैमिली का सपोर्ट था, क्या उनकी शादी के बाद के क्या हालात थे,
بچوں کے ساتھ ان کی کیسی زندگی رہی اور عزت کو سنبھال کر. سب سے امپورٹنٹ چیز عزت. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ. کیا آ گیا ہے جی؟ کریکشن ہو گیا ہے؟ ہو گیا جی. بات کرتے ہیں یاسمین جی سے. السلام علیکم یاسمین. ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی ندیم. جی وعلیکم السلام عائشان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ندیم آج تم صادق آباد میں ہو، کن کے ساتھ ہو؟ اور یاسمین میرے خیال ہے صحیح نام لے رہی ہوں میں، تم یاسمین کے ساتھ ہو. جی بالکل، یہ صادق آباد کی رہائشی ہیں یاسمین خان. تو یہ شروع دن سے جو ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو یہ کافی دنوں سے رابطہ کر رہی تھی کہ میں بھی آپ کے پروگرام میں آنا چاہتی ہوں اور اپنی سٹوری بھی شیئر کرنا چاہتی ہے اور خواتین کے لیے ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہے. رائٹ. تو اس والے سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو جس پر آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یاسمین سے بات کراؤ تاکہ ہم ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے کس بات پر، کیوں لگا آپ کو کہ وہ مایا کہانی کے پروگرام میں آنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، یاسمین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کل سے بات کرواتے ہیں. وہ اپنی سٹوری جو ہے وہ خود ہی بیان کریں گی. جی بات کرائیے. اور یاسمین سے ابھی بات ہوگی اور یاسمین سے ہماری بات کرائیں گے ندیم. اور دیکھتے ہیں یاسمین کیوں. اچھا، مجھے بظاہر ان کی شکل دیکھ کر لگا کہ بہت دیکھا ہوا چہرہ ہے اور بہت ہی شاید میں کہیں دیکھا ہے، کہیں ملی ہوں، کہیں سنا ہے. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھا ہوا ہوتا ہے. السلام علیکم یاسمین. وعلیکم السلام. مایا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں یاسمین. آپ صادق آباد سے آپ کا تعلق ہے، واقعی میں آپ اتنی بولڈ وہاں پر ایک خاتون ہے. میں تو دیکھ کر ہی ماشاءاللہ مطلب آئی ایم سو ایکچولی ہیپی ایٹ دا سیم ٹائم. کیا کہانی ہے؟ اپنی کہانی کہاں سے شروع تھینک یو کریں گی جی. یاسمین؟ میں کافی پیچھے جا کے ذرا بیک گراؤنڈ میں جا کے اپنی اسٹوری سٹارٹ کروں گی. جب میری شادی ہوئی ہے تو میرا بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا ندیم بھائی سے، جیسے میں نے بات کی ہے کہ جس طرح میں نے سب کچھ فیس کیا ہے اور اسٹل وہیں پہ کھڑی رہی ہوں. یعنی کہ جس طرح عورتیں ہوتی ہیں نا کہ رونا دھونا کرتی ہیں، ان کے ساتھ ڈائیورس والے پرابلم ہو جاتے ہیں اور بھی کافی سارے کمپلیکیشن ہو جاتے ہیں. رائٹ. تو میں اس چیز میں رہی نہیں، اس کا حصہ نہیں بنی. میں نے فائٹ کی ہے. شروع میں تھوڑا سا فیل ہوتا تھا. مردوں کے معاشرے میں ویسے بھی عورت کا جو ہے وہ اس طرح سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو شروع میں کافی کمپلیکیشن ہوئے، مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. میری فیملی کی سپورٹ رہی ہے. مجھے اللہ کی جو ہے نا ایک خاص کرم تھا کہ میں اس چیز سے نکلی اور میں نے اسٹینڈ لیا اور میں نے اپنے حق کے لیے فائٹ کی. اور آج الحمدللہ صادق آباد میں رہتی ہوں. اور آپ بھی حیران ہیں اور کافی سارے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنا سروائیو کس طریقے سے کر لیا ہے. تو یاسمین مجھے بات بتائیے، سب سے پہلا تو سوال یہ ہوگا کہ آپ نے کیوں سوچا کہ مایا کہانی کی ٹیم سے رابطہ کرنا چاہیے اور ہمارے پروگرام میں آنا چاہیے؟ وہ اس لیے تھا کہ میں جیسے آپ کے پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، تو اس میں نے کافی ساری خواتین کے دیکھے جو ہوتی ہیں، کچھ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ مجھے بھی اپنا شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی نا. میں ڈسکشن نہیں کرتی، کوئی بھی اپنے جو ہے زخم کو کریدنا نہیں چاہتا. تو میں اس کو چاہا آج زندگی 10 سال بعد میں یہ ڈسکشن کروں تاکہ دوسری عورتوں وہ ہو نہ کہ کوئی اپنا آ کے اس طرح ظاہر کرنا. کوئی بھی اپنا کچھ اس طرح کا ماضی نہیں دکھانا چاہتا. تو صحیح میں نے بات ہے. یہ ایک دم دوسری خواتین کے لیے یہ میں نے سوچا کہ شاید مجھے دیکھ کے کافی ساری عورتیں ہمت پکڑیں. ہاں، یہ بہت آپ نے اہم بات کی واقعی میں کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اپنے پرانے زخم نکال کر لوگوں کو بتائے، اپنے دکھ بتائے، اپنی زندگی کے سارے حالات بتائے. اور واقعی بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ جا کے آپ پوری دنیا کے سامنے اپنا درد بیان کریں. یاسمین کہاں سے شروع کرنا چاہیں گی؟ اپنے گھر سے، جب آپ اپنے والدین کے گھر پہ تھی؟ جی پیرنٹس بالکل وہیں سے شروع کروں گی. تو ہمارا ان کے تعلق ہے ایک شہر کی ایک. ٹھیک ہے یاسمین، میں آپ کو ذرا سا آپ کی قطع کلامی معذرت، آپ کی بات کٹے گی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں اور آپ پراپر طریقے سے اپنی کہانی کا آغاز کیجیے. بتائیے کہ ایسی کیا چیز ہے آپ کی زندگی کی جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے. آخر ہوا کیا یاسمین کے ساتھ اس وقفے کے بعد؟ پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صادق آباد سے ہماری آج کی مہمان. السلام علیکم جی بہن، آپ کو آواز آ رہی ہے پراپر؟
जी वालेकुम अस्सलाम जी। माया आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। ग्रेट। और माया मैं आपसे बात करना बताइए। चाहती थी, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर देखते हैं हम, तो मैं उसी हवाले से बात करना चाहती थी कि जो मैं यहाँ बोलूंगी मैं खुद से यानी कि यहाँ आई हूँ, ना किसी ने प्रेशर दिया है ना किसी ने फोर्स किया है, तो ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ आके अपने बारे में बात करूंगी। जी थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। जी यास्मीन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगी अपनी स्टोरी? ये है काफी यानी कि पुरानी बात हो गई है अब, यानी कि मदर घर से स्टार्ट करूंगी। तो यानी कि मेरे फादर ने काफी यानी कि लाडो प्यार से मुझे पाला ना, यानी कि बड़ों का प्यार मुझे काफी मिला शुरू से, कि मैंने कभी किसी यानी कि पैदाइशी कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह घर में कभी नहीं देखे, ना मुझे कभी इनके फेस करने पड़े। तो ऐसे ही कॉलेज लाइफ थी, घर आई हूँ तो फादर ने कहा जी मैंने रिश्ता आपका तय कर दिया, फैमिली में तो प्रॉपर्टी के मैटर थे, तो उस वजह से यानी कि ये मेरे फादर ने एकदम से रिश्ता मेरा तय किया, और मैंने इनकार नहीं किया अपने फादर को, और उनकी इज्जत रखी, उनका मान रखा, और जहां उन्होंने इनके कहा मैंने चुपचाप शादी की और निभाई अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक मेरे फादर जिंदा रहे, कुछ सिचुएशन इस तरह की आई मेरी जिंदगी में कि मेरा मेरा बाप मुझसे सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहा शर्मिंदा रहा, और ये कि मैं बताती नहीं थी क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि शादी के 12 दिन बाद मुझे पता चल गया कि मेरी किस मर्द से शादी हुई है, किस तरह के मर्द से। क्यों इस क्यों? तरह का आया, मैं इस तरह का मर्द था जो यानी कि औरत को पैर की जूती समझता है ना, तो इस तरह उसने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। अरे हालांकि मैं कभी भी अभी भी यानी कि अब जिंदगी के इस स्टेज पे आके, अब उनकी तो सेकंड मैरिज हो गई हुई है और हम लोग मिलते जुलते हैं सब, मगर ये कि उस टाइम की बात है, उसने मुझे ना घर ला के और अहमियत नहीं दी अपना, यानी कि वो दबा के रखना जैसे औरतों को दबा के रखते हैं, और मैं दब जाती थी अपने माँ बाप को देखते हुए। मैं बिल्कुल उनसे जाकर डिस्कशन नहीं करती थी कि जहां बाप ने कर दिया वहीं पे भाग करना है, गुजारा करना है अपना। तो मेरा ये इस तरह का सर्कल चलता रहा है 18 साल तक। उसमें मेरे माशाल्लाह 2 बेटे 2 बेटियां हुए हैं, और बच्चे भी देखें, एक खातून उनको अकेले पाल रही है, अकेले सब बीमार हो रहे हैं तो खुद लेके जाना डॉक्टर के पास। कभी वो मेरे साथ बाहर नहीं गया, आपको पता नहीं कोई क्या था, उसको प्रॉब्लम था, मेरे साथ कहीं बाहर नहीं जाना, डिलीवरीज होती वहां मेरे साथ नहीं जाना। तो यानी कि ये सारा कुछ बच्चों की खातिर और माँ बाप की खातिर करता रहा है। जब मेरे फादर मदर की डेथ हुई है उसके बाद तो खुद खेलने का मौका मिला ना, तो वो इतनी ज्यादा इनके डीपली अब मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस चीज को बिल्कुल भूल चुकी हूँ और भूलना चाहती हूँ, दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर इस तरह की डिस्कशन करते हुए बता ऑकवर्ड सा फील होता है ना। तो इनके मीन्स ये है कि जब मेरी डाइवोर्स हुई है, डाइवोर्स भी उसने खुद ही दी ना, और दी है उसने दूसरी शादी के चक्कर में। बाद में उसे संभालना बड़ा मुश्किल हुआ, मुझे वापस बुलाए कि हलाला कर लो। अब मैं किस तरीके से माया हलाला कर लेती जब मैंने 3 अल्फाज तलाक के सुने हैं अपने कानों से। तो मैं अल्लाह। अड़ गई यहाँ, क्योंकि मैंने 18 साल मैंने काफी कुछ देखा था ना, फेस किया था, तो मैं यहाँ आके अड़ गई कि बस नहीं, अब हलाला नहीं। अब जितना मैंने तुम्हें टाइम देना था 18 साल जिंदगी के गुजार रहे थे, गुजार लेंगे, अब कोई चांस नहीं। उसने माया उसने मुझ पे बाद में 1 हफ्ता मुझे मनाता रहा वापस आ जाओ घर ना, आफ्टर तलाक के तलाक बाद। देने के बाद? हाँ जी, 1 हफ्ता ये इनके मनाता रहा है, बहुत कुछ ये इनके मीठा प्यारा होके जैसे मर्द करते हैं। तो इस तरह करता रहा, मैं अड़ गई, मैं नहीं आई इसकी किसी बात पे। फिर उसने 1 हफ्ते के बाद मुझसे बच्चे छीने, और उसके बाद मुझ पे मेरी फैमिली पे केसेस वगैरह स्टार्ट कर दिए उसने। ये इनके मैंने इतना कुछ माया उसकी इंतकामी कार्रवाई का निशाना मैं इस तरीके से बनी कि मैं अब बैठ के सोचती हूँ कि मैं निकली कैसे इस सारे प्रॉब्लम से। ये 2010 की बात है। तो उसमें यानी कि थे कुछ आखिर हजरात का साथ दे रहे थे, मगर एक ये मेरी लक है कि पुलिस ने मेरा, पंजाब पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने अपने भाइयों के केसेस लड़े, अपने ऊपर जो बने थे जितने भी वो भी केसेस लड़े हैं, और उसके बाद उनके लड़ते लड़ते 2 साल का अरसा बीत गया ना इसको। जब ये केसेस हैंडल हुए हैं उसने मुझे यही कहा, मैंने भाइयों को इन्वॉल्वमेंट की हुई थी कि भाइयों की जान इस शर्त कि बच्चों को नहीं मिलना। मैंने सिर्फ अपने भाइयों को हुए नहीं छोड़ दिया सब कुछ, और दुआ एक माया मांगी थी कि कभी जिंदगी में ऐसा वक्त ना आए कि मुझे इस शख्स के पास आना पड़े चल के। अल्लाह से दुआ मांगी, दुआ करने गई वहां पे मैंने दुआ मांगी थी कि जिंदगी में या अल्लाह कभी ऐसा वक्त ना लाए कि मुझे इस शख्स के दर पे जाना पड़े। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ माया मुझ पे, बीत गए हैं, मुझे कभी यानी कि इस तरह का कोई वक्त नहीं आया। बच्चे भी खुद ब खुद वापिस आ गए, जैसे ही वो उनको होश आई, समझदार हुए, मुझसे खुद ही आके मिलने लग गए, मेरा सब कुछ बैक हुआ। मगर आज उस शख्स के पास कुछ नहीं है माया,
کچھ بھی نہیں. یقین کریں کہ بھی ابھی پچھلے سال اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, اس نے مجھے بلوا کے معافی مانگی اور میں نے کھلے دل سے معاف کر کے ہر چیز کو بالکل سائڈ پہ کر دیا. اور یہاں آ کے میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں وہ گڑے مردے اکھاڑوں 10 سال پرانے, یا میں اپنے بچوں کی فیلنگس سے کھیلوں. میرا مقصد یہاں آ کے بتانے کا دوسری عورتوں کی رہنمائی کے لیے یہاں ہے کہ اگر میری اس ذرا سی ہمت کوئی عورت ہمت پکڑتی ہے میری اتنی سی بات پہ, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کوئی بھی اپنے زخم نہیں کھلیتا, تو یہ میں نے اس لیے کیا ہے خود بخود, یعنی کہ آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے اور آئی ہوں کہ دوسری عورتوں کو رہنمائی ہو. حتیٰ کہ آج میرے بھانجے اور بھتیجی کا نکاح ہے, میں بھی شادی کا چھوڑ کے آپ کے پاس بیٹھی ہوں, میں نے کمٹمنٹ کی تھی آپ لوگوں سے. آپ کی محبت ہے یاسمین. آپ کی بات کاٹتے ہوئے کچھ سوال کرتی چلوں ساتھ آپ کی اجازت کے. آپ نے بارہا ایک بات کو اور ایک لفظ بہت ریپیٹ کیا کہ اللہ نہ کرے مجھے اس کے سامنے کبھی دوبارہ جانا پڑے, اللہ نہ کرے مجھے اس کے در پہ کبھی جانا پڑے, اللہ نہ کرے کبھی میں اتنی مجبور ہوں کہ مجھے اس کے سامنے کبھی میرا سامنا ہو. کچھ اشارہ دے سکتی ہیں کہ ایسا کیا کیا؟ میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت آپ کی آنکھیں اور آپ کے جذبات آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ لکیلی لائٹ بہت اچھی ہے اور مجھے آپ دکھائی بہت اچھا دے رہی ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کا وہ تجربہ, کبھی کبھی درد نہیں, زندگی کے گزرے ہوئے تجربے آپ کو جو کندن بناتے ہیں نا, وہ بھی آنسوں کے شکل میں آپ کی آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں. تو میں صرف اتنا سمجھنا چاہوں گی کہ ایسا کیا اس شخص نے کیا جس میں آپ نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس چیز سے گزری ہوں کہ اللہ نہ کرے مجھے کبھی ایسے شخص کی دوبارہ شکل دیکھنی پڑے. تو میں آپ سے شاید کنیکٹ کر رہی ہوں پرسنل لیول پر, اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیا ہوا یاسمین کہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نہ کرے اس کے در پہ کبھی جانا پڑے. جی. مایا ایک تو 18 سال جو میں نے اس کے ساتھ گزارے وہ بہت اذیت بھرے تھے, بہت زیادہ. کہ کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں خود کو شیشے میں کھڑے دیکھتی تھی, جب اس کے میں نے وہ سب کچھ دیکھنا, فیس کرنا, اور میں نے جب اس کو دیکھنا, اب میں اس کے کریکٹر پہ بات نہیں کروں گی, اور میں نے اپنے آپ کو دیکھنا اور کہنا کہ اللہ نے مجھ میں شاید کوئی کمی دی ہے, شاید میں قابل نہیں ہوں. میں نے اتنا کچھ 18 سال میں برداشت کیا تھا. اینڈ کے دنوں میں دعا کرتی ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے موت دے یا اس بندے. تو یہ سچویشن جب مجھے ڈیورس ہوئی, مجھے ٹکے جتنا افسوس نہیں ہوا. مجھے 1 منٹ کا صرف مجھے اپنے بچوں کا خیال تھا کہ یہ بندہ رول دے گا, اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی نہیں ہوا. آج میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. اور جو اس نے 2 سال میں پھر کیسز وغیرہ کیے ریچ کرنے کے لیے, اب یعنی میری صحیح تو کسی کی بھی نہ بنے. تو اس حساب سے جتنا سال میں نے برداشت کیا عدالتوں میں, تھانوں میں, جس طرح کے میں نے ریپورٹ دیکھے لوگوں کی, آپ کو پتہ تھانے میں جانا, عدالتوں میں جانا کس طرح. جی میں سمجھ سکتی ہوں, میں سمجھ سکتی ہوں. کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا جس کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا. اور تماشا 1-2 سال اس بندے نے میری زندگی میں لگایا اور کھڑا کر دیا نا تیرے سامنے. 8 بجے صبح اٹھو, دوسرے تیسرے دن آج اس کیس کی وہ ہے ہیئرنگ ہے, آج دوسرے کیس کی ہیئرنگ ہے, 8 بجے میں جا رہی ہوں عدالتوں میں, اور وہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ فلاں فلاں کی مسز ہے. یعنی کہ ایک ہاٹ کیک ٹائپ کا ایک وہ بنا ہوا تھا شہر میں. اس وقت ماحول کریٹ ہوا تھا کہ لوگوں کو ایک سٹوری ملی ہوئی تھی بگ, اور مجھے وہ چیز اتنی تکلیف دے رہی تھی نا کہ جب یہ کیسز سارے ختم ہوئے ہیں نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پنجاب پولیس کا بڑا ہاتھ ہے, اور ہمارے جو ہے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ زیادہ کیا, جن کی وجہ سے یعنی کہ ان چیزوں سے نکل پائی اور کیسز ختم ہوئے. اور میں نے پھر یہ عمرہ کرنے گئی ہوں, اور میں نے دعا کی کہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ میں اس بندے کے سامنے آؤں یا یہ میرے سامنے آئے. اور مایا میں حیران ہوتی ہوں کہ 10 سال ہو گئے, کبھی ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے, چھوٹا سا ہمارا شہر ہے, کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوں. جی یاسمین, میں بہت ساری جگہوں پہ اس وقت بہت خاموش ہوتی جا رہی ہوں کیونکہ آواز آپ کی, زبان آپ کی, لیکن کہانی میری آنکھوں کے سامنے اپنی گھوم رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا یاسمین کہ آپ نے ایک اور چیز کہی کہ میرے والد کے انتقال کے بعد, کیا والد کی حیات جب وہ تھے تو کیا ان کا مزاج اور ان کا دماغ اور زبان آپ کے ساتھ کنٹرول میں تھی, یا صرف والد صاحب کے سامنے کنٹرول میں تھی, یا آپ مجبور تھیں؟ نہیں, میں اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھی
کیونکہ میں نے جس طرح کا ماحول دیکھا, جس طرح کی میری تربیت ہوئی تھی, اس میں میں نے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. اور اپنے میرے والد تو پہلے مجھ سے شرمندہ رہتے تھے کہ میں نے اتنی بڑی, ایک 17 سال مجھ سے بڑا بھی تھا اس وقت, اور یعنی کہ کر کے تو پھر اس کے بعد میری بیٹی کے باہر رہی ہے. میں شیئر نہیں کرتی تھی کچھ بھی. امی کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا تھا, میری مدر کو نا, وہ تو زیادہ اٹیچ تھی میرے ساتھ. تو فادر کو میں نے اتنا زیادہ نہیں پتا لگنے دیا, اینڈ تک میں نے نہیں پتا لگنے دیا. والدہ کو جب پتا چلا تو والدہ میرے ہی دکھ میں 4 مہینے میں ختم ہو گئی. جب ان کو اینڈ میں آ کے پتا چلا نا, تو میری باڈی پہ نشانات نظر آتے تھے, اور وہ 4 مہینے میں میرا دکھ لے کے اس دنیا سے گئی ہیں. مجھے آج بھی یاد. یعنی کہ ذہنی, زبان سے جسمانی ہر طرح کا تشدد آپ نے اتنے برس برداشت کیا. بالکل. اب یعنی کہ وہ کہنا آسان ہوتا ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں کبھی سوچتی ہوں, اور یعنی کہ مشکل ہوتا ہے کہ جیسے اب میں لائف گزار رہی ہوں, اب میں کسی کی بات سنتی ہی نہیں, اور بلکہ مرد کا سہارا لینا میں گوارا ہی نہیں کرتی 1 منٹ کا. اس ایک بندے نے مجھے اس طرح کیا نا, جیسے وہ پنجابی کے لفظ ہے, ناکو ناک کر دیتا ہے کوئی, کہ میں کہتی ہوں کہ مرد کوئی میری زندگی میں آئے نا, اور میں یقین کریں کہ سیدھے میں کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی کہ اس سٹیج پہ آؤٹ ہے. کیا لگتا ہے یاسمین کہ آپ کے اندر سے وہ کوئی ایک ایسا حصہ نوچ کر چلے گئے جو شاید ادھر احساس اور جذبات رہے ہی نہیں؟ بالکل ایسا ہی تھا. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جب اس نے مجھے ڈیورس دی ہے, کیسز ختم ہوئے, تو میں آج تک دعا کرتی تھی. اب دیکھیں کہ الحمدللہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں. اب اللہ نے اس کو کہاں لا پٹکا ہے, یہ اللہ کا ہے نا اس پہ, کہ اس نے کتنا کچھ کیا, کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, اس نے معافی مانگی مجھ سے, میں نے معاف کیا. آج وہ کہاں ہے اور میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پہ. اور اس لیے پھر میں دوبارہ دیکھتی نہیں ہوں, کیونکہ بچے ہیں, اٹیچ ہیں دونوں کے ساتھ ہی. اچھا شوہر نہیں بن سکا مگر بہت اچھا باپ بن گیا. یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ میری دعائیں ہیں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ. یہ میں پیچھے بیک اپ میں رہی, ہمیشہ اپنے بچوں کا ساتھ کبھی پیچھا نہیں چھوڑا. یہ ایک اچھی عورت کی نشانی ہے جو آج بھی یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ اچھا شوہر تو نہیں بن سکا لیکن اچھا باپ وہ ہے, اور یہ میری دعا تھی کہ میرے بچوں کو اس کے باپ کا سہارا ملے. یہ ایک کہتے ہیں نا, ایک اچھی خاتون, ایک اچھی عورت, ایک اچھی انسان ہونے کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. کچھ باتیں یاسمین سے اور ہوں گی ان کی زندگی کے اس پہلو کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا اس وقفے کے بعد. مایا کہانی میں ابھی حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. مایا کہانی میں آپ براہ راست نیوز 1 پر. آج ہمارے ساتھ جو آج کی پرسنالٹی ہیں, اپنی کہانی شیئر کر رہی ہیں, ان کی 17-18 سال کی شادی اور اس کے بعد وہ شادی کا ختم ہونا, شادی ختم ہونے کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رہا, بچوں کے ساتھ زندگی کیسے رہی, شادی ختم ہونے کی وجوہات کیا ہوئیں, کیا ان کا اس وقت جو حالات تھے ان کے وہ کیا تھے, ذہنی کیفیت کیا تھی, اور والد صاحب کے انتقال کے بعد کیا ہوا, والدہ ان کے شادی کے غم, ٹوٹنے کے غم میں, یا ان کی جس تشدد سے وہ گزری تھی اتنے برس, اس کو دیکھنے سہنے کے بعد نہیں برداشت کر پائیں اور وہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بہت ایک باہمت خاتون ہیں. انہوں نے اکیلے ہی اپنے 4 بچوں کو بڑا کیا, پالا پوسا اور عزت کے ساتھ آگے وہ بڑھی. مجھے یاسمین جی سے جو اگلا سوال کرنا تھا وہ یہ تھا. یاسمین جی, مجھے پتہ چلا کہ آپ کی جب ڈیورس ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے آپ نے جو نقشہ کھینچا اس کے بارے میں تو میں بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ جہاں جہاں جو عورتیں بہنیں پاکستان کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور وہ اس درد اور اس تکلیف سے گزری ہیں, ان کو اپنا سارا ٹائم یاد آ گیا ہوگا. ایک فلم, ایک ریل کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب گھوم گیا ہوگا. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں جن لوگوں کو صدمہ ہوا اس میں آپ کی والدہ کے علاوہ بھی اور لوگ تھے, جیسے کہ آپ کی بھابھی کو بھی غالباً بہت صدمہ ہوا, یا کیا حالات ہوئے, کیا واقعات ہوئے؟ جی یاسمین. جی مایا, جب ڈیورس ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل یعنی کہ اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو آپ کو طلاق دی ہے, یعنی کہ مجھے طلاق دی ہے. اچھا, وہ ڈینائل میں تھے, وہ کہہ رہے تھے میں نے دی نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا تھا کہ گواہ آپ تھی. بالکل, کیونکہ رات کے 2:30 بجے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے.
وہ مجھے 3 الفاظ کہتا ہے اور گھر سے باہر نکال کے دروازہ باہر کا بند کر دیتا ہے. اب امیجن کریں 18 سال ایک عورت نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں, 4 بچوں کی وہ ماں ہے, آپ اس کو چھوٹی سی ایک بات سے جان بوجھ کے طلاق دیتے ہو اور گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیتے ہو. پھر میں پوچھ آگے وہاں سکتی کھڑی ہوں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پوچھ سکتی ہوں اگر آپ بتانا چاہیں وہ چھوٹی سی کیا بات تھی جس پر انہوں نے آپ کو ڈیورس دی, صرف اس لیے کہ تاکہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو تھوڑی سی ان کی رہنمائی ہو سکے. جی, اور بھائیوں کی بھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں کریکٹر پہ بات نہیں کروں گی, وہ میرے بچوں کا باپ ہے, جیسا بھی ہے, جو بھی تھا وہ ماضی تھا, گزر گیا. اب یعنی کہ میں اس کے کریکٹر پہ کچھ نہیں بولوں گی. تب کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ کال آتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے, کیونکہ میں شکی مزاج عورت نہیں تھی قطعاً طور پر. اگر ہوتی تو میں 18 اچھا, سال پہلے ہی پکڑ لیتی شاید. اس طرح نا مجھے لوگ کہتے تھے تمہاری غیر موجودگی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, میری نکرانیاں, سو بہت کچھ تھا. تو میں اب یعنی کہ اس کے کریکٹر پہ کچھ نہیں بولوں گی, کیونکہ میں اس کو معاف کر چکی ہوں, وہ معافی مانگ چکا ہے مجھ سے نا. تو میرے بچوں کا باپ ہے, اللہ اس کو زندگی دے. میں تو یہی کہتی ہوں جب تک بچے اپنی لیکن منزلوں پر نہیں یاسمین پہنچ چونکہ جاتے. دیکھیے یہ میرا سوال کرنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ آپ نے رابطہ کیا, آپ چاہتی ہیں رہنمائی ہو. جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے یہاں پر, آپ نے دیکھیے آنے کے لیے حامی بھری, آپ اپنا تجربہ نہیں بتائیں گی تو اس بچی یا اس عورت کی, اس بہن کی, بیٹی کی رہنمائی کیسے ہو سکے گی کہ بھائی میں بہن اس تکلیف سے گزری ہوں اور اس سے تمہیں اس طرح نکلنا ہے. تبھی آپ کی رہنمائی آپ کر سکیں گی, کیونکہ اپنا درد جب انسان بیان کرتا ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ میری کہانی بتا رہی ہیں, یا مجھ سے علاوہ پتہ نہیں کہ لاکھوں عورتیں کہہ رہی ہوں گی یاسمین تو آج ہماری کہانی بتا رہی ہے. تو آپ کی بھابھی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا؟ جی یاسمین. ہاں جی, وہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا جی کہ یہ طلاق وغیرہ ہوئی, اس کے بعد میرے بھائیوں پہ کیسز وغیرہ کیے نا, جی تو اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جن سے میں بالکل لا علم تھی. یعنی کہ وہ مجھ سے ہٹ کے بھی میری فیملی کے ساتھ انوالومنٹ, اس میں میری بھابھی کو بلیک میل کرنا, پھر میری بھابھی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. یا اور اللہ, اللہ کا کرم, بلیک میل کس ہاں جی حساب بالکل سے؟ جل گئی نا وہ. کچھ ویڈیوز وغیرہ ایسی تھیں اس وقت, تو اوہو, انہوں نے اپنے آپ کو, میری بھابھی نے یعنی آگ لگائی اپنے آپ کو. تو وہ یعنی کہ کافی ہم لوگوں نے, کافی میری فیملی نے, میرے بھائیوں نے, بھابھیوں نے کافی کچھ سروائیو کیا. اور جو نفرت ہونے کا مطلب ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کبھی سامنا نہ ہو, میں دعا کرتی تھی, وہ یہی وجہ تھی ساری کہ جو کچھ میری فیملی نے برداشت کیا, ایک بھائی کو اریسٹ کروایا, تھی ساری انتقامی کاروائی میرے ساتھ کہ میں کیوں نہیں دوبارہ وہ کر رہی, اس کی زندگی میں نہیں آ رہی, حلالہ نہیں کر رہی. تو وہ سارا انتقام جو تھا میری فیملی سے اور مجھ سے لیا گیا. وہ اب پریشر دیا ڈائریکٹلی تو جا رہا تھا کہ بھئی یہ کسی طرح مان نہیں رہی تو پریشر بلڈ کرو اس پر یا اس کی فیملی پر. اچھا, جو کہ ظاہر ایک شریف عورت کی اس کی کمزوری ہوتی ہے, اس کی فیملی. جی بالکل. اور میں نے یعنی کہ باقی ہے کہ اپنا آپ تو بھول گئی نا اس وقت, جیسے ہی سڈنلی یہ ڈائیورس کے بعد پرابلم سٹارٹ ہوئے, میں اپنی عزت بھول گئی, میرے بھائیوں پہ جس طریقے کے کیسز ہوئے اور وہ سارا کچھ اس میں نا, تو وہ فیس کرتے کرتے پھر یہ ہے کہ وہ جیسے ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اب یعنی کہ کافی کچھ اس میں چیزیں ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ بھی عورتیں جو ہے وہ اس چیز میں نہ رہیں جس طرح میں نہیں رہی. میں نے فائٹ کی 2 سال پورے, یعنی کہ طلاق کے بعد کیسز لڑتے لڑتے 2 سال گزر گئے. تو آپ اس میں کیا یعنی کہ میں سمجھتی ہیں اب چاہتی ہوں عورت کہ کو جو کیا میں فیس نہیں کرنا چاہیے, کس چیز کو برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی سٹیج پر نمبر 1 اس کو کیا چیز برداشت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل یہ عورت کی ہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مرد کو اتنی شہ دیتی ہے کہ اگر میں اتنی اسٹرکٹ ہوتی, کافی ساری چیزوں پہ عورت آنکھیں بند کر لیتی ہے, کیا سوچ کے کہ جی میرے پیرنٹس ہیں, میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں. تو اس میں مرد کو اتنا حوصلہ مل جاتا ہے نا, اس کو کھل رائٹ. کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میری یہاں پہ یہ غلطی تھی کہ میں نے کہ بہت ساری اس کی چیزیں دیکھ کے اپنے والدین کو نہیں بتائیں. میں خود نہیں بولنے والی تھی, خود نہیں بولی, میں نے اس کو یعنی کہ ہاں, کہ آپ ہاں اگنور کرتی رہیں, آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. لیکن آپ پٹی سمجھتے ہیں ایسا تھا کہ یاسمین کہ لوگ عورت کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہ پتا ہو, یا عورت کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے؟ عورت کو پتا ہوتا ہے, بالکل پتا تھا اس کا مرد کیا کر رہا ہے, اس کا شوہر کیا کر رہا ہے. یہ دنیا کی عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس کو پتا نہ ہو اس کا شوہر تو وہ کیا کر چپ رہا کیوں ہے. رہتی ہے مجھے پھر؟ سب کچھ پتا, بس کچھ ایسے بچوں کی طرف دیکھنا پڑ جاتا ہے, کچھ اپنے گھر کو کوئی بھی خراب نہیں کرنا چاہتا, کچھ اپنے فیملی کو دیکھنا پڑ جاتا ہے, کچھ معاشرہ جو ہمارا اتنا کچھ ہے کہ طلاق یافتہ عورت پہ ایک دم سے ٹیگ لگ جاتا ہے
کہ پتہ نہیں کتنی بری ہے, اس کو طلاق کی ہے. اب طلاق کے ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کون کہتے ہیں اس کا گھر خراب ہو. یہ ساری سچویشن ہم عورتیں ہی اس میں کرتی ہیں برداشت کر کے ہر چیز کو. آپ نے بھی یہ حوصلہ فیس ملتا ہے کیا یاسمین جی کہ جب ڈیورس ہوئی تو لوگوں نے کہا وہ اب تو ڈیورس ہو گئی, اب تو بیکار ہو گئی آپ, مطلب آپ مطلب کسی کام کا نہیں, انسان فضول کچرا, مطلب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی اگر اس کی ڈیورس ہو جائے تو. نہیں بھائی, میرے ساتھ کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا اس طرح. مجھے میرے حالات کا اور میرے ہسبینڈ کا پتا تھا کافی سارے لوگوں کو نا, تو اس میں یعنی کہ مجھے کسی نے آج تک کہا آپ کی ڈائیورس کیوں ہوئی تھی. میری اتنی سپورٹ ہوئی ہے, اتنی ہیلپ ہوئی آفٹر یعنی کہ طلاق کے بعد کیسز کو ختم کرنے میں, لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں سوچ نہیں سکتی کہ اگر ایک دروازہ رات کو 2:30 بجے بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 10 دروازے کھولے. اور میں آج تک الحمدللہ آج تک اپنی فیملی کے سائے میں ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھانجے بھتیجے کے نکاح, ابھی ان کی ماشاء نکاح ہے اللہ اور میں وہاں سے ماشاء اللہ. ہاں جی ہماری کہ طرف سے میں آپ کے پورے گھر کے لیے بہت سارا سلام, اور آپ کے گھر میں آپ کے بچیوں کی جن کی شادیاں اور نکاح ہے ان کے لیے بہت ساری دعائیں. یاسمین بہت شکریہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کا, یاسمین آنے کے لیے بہت شکریہ, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. میں ذرا خداحافظ کرنا چاہوں گی, فوراً ہی ان کو خداحافظ کر دیا. یاسمین تھینک یو سو مچ, آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور آپ نے شو پہ آنے کے لیے رضامندی ظاہر کی. آپ خوش رہیں, آباد رہیں, زندگی رہے گی تو دوبارہ ضرور آپ کو تکلیف دیں گے مایا کہانی میں, شاید کسی بچی کی رہنمائی کے لیے. جی یاسمین. بے شک بے شک جی, بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگا مجھے ڈسکس کر کے آیا یہاں. اور میں چاہتی ہوں کہ دوسری خواتین بھی تھوڑا سی ہمت حوصلہ رکھیں, جو بیت گیا اس کو بیت جانے دیں, اسی کل میں زندہ نہ رہیں, آج کو دیکھیں, آنے والا کو سنبھالیں, اپنی زندگی سنبھالیں. زندگی بہت خوبصورت چیز ہے اور خوبصورتی سے جیت کا نام ہے. سب بہت کو بہت شکریہ, دعاؤں بہت میں یاد شکریہ, رکھیے. اللہ سب حافظ. کو آج کا دن بہت مبارک ہو. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.